मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि हमारे हिंदू कम्युनिटी के भी दोस्त हैं, क्रिश्चियंस कम्युनिटी के भी, सिख कम्युनिटी के भी और जो भी दूसरे गैर मुस्लिम हैं, क्या वो हमें इफ्तार में और सहरी में ज्वाइन कर सकते हैं? और हमें अपने घर इफ्तार पे इनवाइट करते हैं या सहरी में, क्या हम उनके यहाँ जा सकते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इफ्तार ड्राइव सीजन 2। आज मेरे साथ इफ्तार ड्राइव में मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, रमज़ानुल मुबारक 2022 यानी 2022 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इफ्तार ड्राइव सीज़न 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। इफ्तार ड्राइव सीज़न 1 जो था हम पिछले साल यानी 2021 में लेकर आए और पूरी दुनिया से बहुत पजीराई मिली इसको, तो हमने कहा कि इसका सीज़न 2 भी होना चाहिए। तो सीज़न 2 के साथ हाजिर खिदमत है। आज मेरे साथ इफ्तार ड्राइव में मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको रमज़ानुल मुबारक 2022 बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक अली भाई। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है, जिन लोगों ने पहली दफ़ा इस शो को ज्वाइन किया है, मैं उनको बताना चाहता हूँ मुफ्ती साहब, ये इफ्तार ड्राइव का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा एक गेस्ट होता है जो मेरा हमसफ़र होता है और वो असर से लेके मगरिब तक मेरे साथ होता है यानी इफ्तार तक। माशाल्लाह, ठीक है ना। और हम अल्लाह की बात करते हैं, रसूल की बात करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दीन की बातें करते हैं, नाते पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, कवालियाँ भी सुनते हैं और मालूमाती बातें भी करते हैं। तो बजाय इसके कि हम खराफात में ये वक्त ज़ाया करें रमज़ान के इस मुबारक महीने में, हम कहते हैं कि चलें अल्लाह रसूल की बात होनी चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि हमारे गैर मुस्लिम दोस्त, हमारे हिंदू कम्युनिटी के भी दोस्त हैं, क्रिश्चियंस कम्युनिटी के भी, सिख कम्युनिटी के भी और जो भी दूसरे गैर मुस्लिम हैं, क्या वो हमें इफ्तार में और सहरी में ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ शरीक हो सकते हैं? बिल्कुल शरीक हो सकते हैं, इसमें क्या मज़ाक है। बल्कि ये तो अच्छी बात है कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे इस मजहबी त्यौहार में शामिल होता है और हमारे साथ अगर वो अफ्तारी करता है या सहरी करता है, तो इस्लाम ने इसकी कोई ममानियत इख्तियार नहीं फरमाई। बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनको अगर दावत दे देते भी हैं और हमारे इस त्यौहार में बैठ के हमारे साथ अफ्तारी करते हैं या खाते हैं या पीते हैं, तो बहुत अच्छा है, एक पहलू है और इससे फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि एक हमंगी और एक मुसलमान जिस तरीके से मेहमान नवाजी का हुक्म है तो वो सामने नजर आएगा। बहुत खूब। अच्छा, अगर कोई हमारे गैर मुस्लिम दोस्त, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख या कोई भी, वो अगर हमें अपने घर इफ्तार पे इनवाइट करते हैं या सहरी में, तो क्या हम उनके यहाँ जा सकते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखें, मुतलकन अगर बाहर ममालिक के अंदर जो लोग जॉब्स करते हैं और उनके ऑफिस के जैसे बॉसेस गैर मुस्लिम हों या किसी भी और मज़हब से ताल्लुक़ हों, तो वो अगर ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करते हैं और अगर वो ना जाएँ तो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो फ़ुक़हा ने फरमाया बिल्कुल आप जा सकते हैं। उसमें ये ख्याल किया जाए कि जो आप अफ्तारी कर रहे हैं वो ऐसी सब्ज़ी हो या ऐसा खाना हो जो आप आराम से खा सकते हो, यानी कि और हलाल फूड हो। हाँ, उसमें हलाल फूड। और अगर आप उनसे पूछ पी लेते हैं और वो ये कह देते हैं कि ये हलाल फूड है, तो फिर कोई मज़ाक़ा नहीं। आप उसको आप बिल्कुल आराम से उनके यहाँ जाके गैर मुस्लिम के यहाँ खा भी सकते हैं, पी भी कर सकते हैं और अफ्तारी भी कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात की आपने। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात का ये जवाब मिल भी गया है। एक दफ़ा मैंने पहले भी इस तरह का सवाल किया था तो आपने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप अपना रोज़ा ना तोड़िए। वो क्या था? हाँ जी हनीफ भाई, जो आपने बात कही कि भाई कोई गैर मुस्लिम आ जाता है, आप रोज़े में हो, तो क्या रोज़ा रखा जाए या फिर रोज़ा तोड़ दिया जाए कि उनके साथ खाने में शामिल? नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनको खाना खिलाएं, उनको पानी पिलाएं, लेकिन आपका जो फ़र्ज़ रोज़ा है आप उस रोज़े को लाजमी तौर पर बरकरार रखें ताकि आपकी मेहमान नवाजी भी हो जाए और अल्लाह की इबादत भी हो जाए। तो असल बात यही है कि आप कोशिश यही करें कि रोज़ा आपका बरकरार है और मेहमान नवाजी, ये दोनों आपको अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमत मिली है कि मेहमान नवाजी जो बंदा रहमत बनकर आए, आप इसका भाई हक़ पूरा कर दें और अल्लाह ताला का भी हक़ जो रोज़े की शक्ल में आप उसे भी पूरा फरमाएं। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है ना। आपकी बड़ी तैयारियां रही होंगी और आप मसरूफ़ भी बहुत होते हैं मुख्तलिफ़ चैनल पे रमज़ान के सिलसिले में। तो मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब, मुख्तलिफ़ लोगों के सवालात आते रहते हैं जो सोशल मीडिया पे, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हनीफ राजा पे जो मेरा ये शो अपलोड होता है, तो लोग अपने कमेंट्स करते हैं, सवालात भी पूछते हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं जो बज़ाहिर तो बहुत छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में कहीं फंसे रहते हैं वो। अच्छा, वो इसलिए नहीं पूछते सवाल कि कहीं बचकाना ना लगे
اس کی وجہ سے ان کا کوئی مذاق نہ اڑے، لیکن سوال ان کے دماغ میں کہیں پھنسے رہتے ہیں اور بعض دفعہ وہ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی روزہ رکھتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا روزہ قبول ہو، پوری دن کی عبادت بھی ہوتی ہے، محنت بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کبھی کبھار وہ کانشیس رہنے کے بجائے اوور کانشیس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، خاص طور پر بچوں کے، کہ تھوک اگر ہم نگل لیں گے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بظاہر بچکانہ سا سوال ہے لیکن لوگوں کے ذہن میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، مگر آپ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے حنیف بھائی آپ کو بہت مبارک ہو، اور رمضان بھی مبارک ہو، اور آپ نے یہ جو پروگرام کیا رمضان کے اندر یہ آپ کو بہت مبارک ہو۔ اور الحمدللہ میں نے آپ کا پچھلا ایپیسوڈ دیکھا ہے جو آپ نے کام کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ وتعاونوا بالبر والتقویٰ، نیکی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہا اللہ فرما رہا ہے۔ تو آپ کے سوال سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ یہ جو وقت نکل رہا ہے ہمارا، یہ گزر رہا ہے عصر سے افطار تک کا، یہ عبادت میں ہی گزر رہا ہے، کیونکہ ہم اللہ اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ حقیقتاً میں نے کئی لوگوں کو، کئی نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ تھوک بار بار پھینک رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ تھوک نکل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو قطعاً روزہ نہیں ٹوٹتا تھوک اگر نکل جائے، کیونکہ وہ ٹھیک جو لعاب ہے وہ آپ کے اندر، یعنی کہ جسم کے اندر جو یہ حلق ہے اسی کے اندر کا ہے، تو وہ اگر آپ واپس لے لیتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ برقرار رہتا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسرا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ کیا ٹوتھ پیسٹ کر لینے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے؟ کچھ ایسا ہوتا ہے؟ یہ بھی سوال پھنسا رہتا ہے ذہن میں۔ اچھا دیکھیں، یہ بات حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اس وجہ سے دانتوں کو صاف نہیں کرتے، سمجھتے کہ یہ جو منہ کی بو ہے یہ جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ بھائی وہ معدے سے جو اٹھتی ہے بو وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت نے دانت کو صاف کرنا، اگر مسواک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مسواک نہیں کر رہے اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ کا استعمال جائز ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے ذرات حلق کے اندر چلے گئے تو پھر روزہ جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ اتنے احتیاط سے ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ذرات آپ کے حلق کے اندر نہیں جاتے تو بالکل فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور آپ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، دانت صاف کر سکتے ہیں۔ اور اگر نادانستگی میں چلا جائے؟ پھر وہی بات ہوں کہ احتیاط پوری کی جائے، نادانستگی کی بھی ظاہر سی بات ہے، اللہ معاف فرمائے گا آپ، لیکن کوشش کی جائے کہ ایسا عمل جو ہے نا اس سے رکا جائے جس سے آپ کو اعتماد ہو جائے یا شک ہو جائے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے یہ میرے ذرات چلے جائیں گے۔ اس کے لیے بہتر یہ کہ جو فقہاء نے فرمایا آپ مسواک کریں 5 بار تو آپ کا دانت بھی صاف رہے گا، لیکن اگر آپ سحری کے اندر ٹوتھ پیسٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے دانت خود بخود صاف ہو جاتے ہیں جس اٹھنے سے، تو اس لیے بہتر یہ کہ ٹوتھ پیسٹ کے بجائے آپ مسواک کر، لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ کر لیتے ہیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیا پرفیوم لگانے سے، جس میں تھوڑا سا الکوہل موجود ہوتا ہے، روزے پہ کوئی اثر تو نہیں پڑتا، اور کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بات یہ کہ جمہور کا یہی فیصلہ ہے کہ اگر ایسا پرفیوم ہے کہ جس میں الکوہل کی مقدار ایسی نہیں ہے کہ آپ کے دماغ کو وہ معاف کر دے یا مدہوشی کی طرف لے جائے تو آپ ایسا پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں اور نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن ایک اور بات میں بتا دوں کہ سنت رسول یہ ہے کہ آپ پرفیوم کے بجائے عطر کا استعمال کریں، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی۔ مفتی صاحب 2 سال پہلے ہم ایک چینل پہ اکٹھے بیٹھے تھے اور سحری ٹرانسمیشن تھی، وہاں میں نے آپ کی نعت سنی تھی اور ماشاءاللہ آپ نے بہت خوش الحانی کے ساتھ پڑھی تھی، اگر یہاں بھی عطا ہو جائے تو؟ یہ محبت ہے آپ کی، کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر
شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ. سبحان اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. ساری بات اللہ قبول فرمانے والا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو محبت اور عقیدت سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. مفتی محسن الزما صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ کی روزہ کشائی ہوئی تھی کیا عمر تھی آپ کی اور کیا محسوسات یعنی کیا فیلنگز تھیں اور کس طرح کی ہوئی تھی اور کوئی یادگار بات ہو تو بتائیے گا. اور روزہ کیسے گزرا؟ اچھا تقریباً میری عمر 8 سال تھی. ٹھیک ہے. 8 سال کی عمر میں میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ بھائی سب جو ہے وہ صبح سے اٹھے ہیں جی جی اور اٹھ کر انہوں نے روزہ رکھا ہے تو میں نے کہا بھائی اگلے دن میں بھی یہ کام کروں گا. ٹھیک تو ہے. بڑی مشکل سے امی کو منایا اور پھر روزہ رکھا. لیکن یہ ہوا کہ سب بڑے خوش تھے کہ بھائی پہلا روزہ ہے. والدہ نے خاص طور پوچھا کہ کیا پسند ہے کیا بناؤں. ارے واہ تو واہ. میں نے امی سے کہا کہ امی آپ بریانی بنائیں میرے لیے. تو اب میں سمجھا دوپہر میں بریانی بن جائے گی میں کھا لوں. وہی افطار کا ٹائم بھی ہو جائے گا. لیکن بھائی وہ تو مغرب تک جو ہے وہ معاملہ بریانی تو شام میں ہی بنی. اچھا آپ نے دوپہر کے وقت کو افطار کا ٹائم سمجھ کے اس آسرے میں روزہ رکھ لیا؟ ہاں نہیں وہ تو بعد میں پتہ چلا بھائی افطار تک آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے. ہاں یہ تھا کہ مجھے جب 8 سال تو مجھے دیکھا بھائی ٹھیک ہے دوپہر میں کہ بریانی بنانے کا تو کھانا دوپہر میں ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوپہر تک بھوکے رہنے کے سو جائیں گے اور اٹھ کے کھا لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا تھا نہیں معاملہ کہ نہیں بھائی وہ تو میں نے کہا بولا بھی کہ امی وہ دوپہر ہو گئی بریانی نہیں بنی. ہاں تو نے کہا نہیں بھائی روزے کے ٹائم جو ہے تو بریانی ملے گی. اور پھر تو ماشاءاللہ وہ گزرا. لیکن پیاز بڑی لگی. لیکن امی نے بڑی محبت سے جو بریانی بنائی تھی اس دن کی بریانی جو ہے وہ اب تک ذائقہ منہ میں. اصل میں بچوں کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہوتا ہے جی جی کہ بچوں کو پیاز بہت ستاتی ہے. بالکل ایسے بھوک وہ برداشت کر لیتے بالکل ایسے ہی ہیں ہے. لیکن ان کو پیاز زیادہ ستاتی ہے. بہت زیادہ سزا تھی. تو یہی ہوا میرے ساتھ بھی کہ پیاز بہت لگی. گھر والے آئے. بہن جو ایک شادی شدہ تھی وہ جوڑا لے جوڑا لے کر آئی. جوڑا بھی لے کے ساتھ وہ پھول ہوتا ہے پھول ہار پھول پہنائے ہار پھول پہنائے. جی جی جی. تو میں نے یہ تو ٹریڈیشن ہے ہمارا. تو یہ بڑا اچھا میں ایک انوائرمنٹ بڑا مزہ آیا کہ نہیں یار لوگوں نے مجھے اہمیت دی. ویسے بچے کیا کرتے ہیں تھوڑی سی وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں جب وہ جاتے ہیں نا نہانے کے لیے شاور وغیرہ لینے کے لیے تو بس ان کا دل پانی دیکھ کے للچا جاتا ہے صبر نہیں ہوتا. اچھا اتفاق بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں تو جاتا ہے واپس نہیں آتا. مفتی صاحب کچھ روشنی ڈالیے کہ فلسفہ رمضان کیا ہے؟ فلسفہ روزہ یہ کہ آپ نے اپنے پیٹ کو جو بھوک سے رکھا یا اپنے گلے کو پانی کی پیاس سے جو آپ نے دور رکھا اس سے مقصد یہ تھا کہ یا اللہ ہمارا کھانا ہو ہمارا پینا ہو یا ہمارا سونا ہو جاگنا سب تیری رضا کے لیے. اگر ہم کھا رہے ہیں تب بھی تیری رضا کے لیے. اگر ہم آج بھوکے ہیں تب بھی تیری رضا کے لیے. اس سے ملتا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اس بندے کو مل جاتی ہے جو روزہ رکھتا ہے. آج کا جو معاشرہ ہے حنیف بھائی کس طرف جا رہا ہے؟ یقین مانے اتنے برے حالات ہیں کہ ایک مزدور کے اگر 3 بچے ہیں نا تو آج یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر باپ جو دن بھر مزدوری کرتا ہے رات کو کما کر آتا ہے اس طرح زندگی بسر کرتے کہ ایک دن موت اس کو آ جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جو 3 بچے ہیں اور ایک بیوہ ہے تو پڑوسی چند دن کھانا دیتے ہیں رشتہ دار چند دن آتے ہیں اور 3 دن تو بڑے اچھی طریقے سے خاطر مدارت ہو رہی ہوتی ہے. اور جب ایک ہفتہ گزرتا ہے نا حنیف بھائی پھر یہی پڑوسی دور ہو جاتے ہیں پھر یہ رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہوا ایک مزدور کے ساتھ. یقین مان ہاں ایسے ہی ہوا. ایک سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ جب مزدور مر گیا تو پڑوسیوں نے بھی کھانا دیا رشتہ دار بھی آئے. لیکن جب 1-2 ہفتے گزرے تو پھر پڑوسی بھی دور ہونے لگے رشتہ دار بھی دور ہونے لگے. پھر ہوتا کیا ہے وہ بیچاری کبھی اس سے مانگ کبھی اس سے مانگ فاقے گزرنے لگے. ایک دن بڑا بیٹا بیمار ہو گیا تو جو چھوٹی بہن تھی نا وہ ہنسنے لگی خوشی منانے لگی. تو ماں نے دیکھ کر کہا کہ بیٹا تمہارا بھائی بیمار ہوا ہے تم دعا کرو اس کے لیے. اور میں نہیں امی میں دعا کیوں کروں مجھے تو یہ بتائیں میرا بھائی مرے گا کب. یہ بات سن کر ماں کا کلیجہ پھٹ گیا کہ یہ تم نے بات کیوں کہی کہ بھائی مرے گا کب. اس بچی نے کیا جملہ کہا اس نے کہا امی بات اتنی سی ہے جب ابو مرے تھے نا
تو پڑوسیوں نے رشتہ دار آ کر 3 دن کھانا دیا تھا. اللہ اب بھائی مرے گا نا اللہ تو شاید پڑوسی کچھ کھانا دیں گے. اللہ آج رحم. ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم بھوکے پیاسے نہیں رہتے نا تو ہمیں پتہ نہیں بھوک کی کیا شدت ہے, کسی غریب کی حاجت پوری کرنا کیا مقام ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وہ مومن نہیں ہو سکتا. کون؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. تو فلسفہ رمضان یہی بتاتا ہے کہ اگر تم بھوکے رہ رہے ہو تمہیں احساس ہوگا کہ بھوکا رہنا کیسا ہے, اگر تم پیاسے ہو تو تمہیں احساس ہوگا کہ پیاسا رہنا کیسا ہے. اچھا مفتی صاحب, اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا, دیکھیے زکوٰۃ ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں تو اس سے کتنے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے. جو مالدار ہے وہ اپنے سے کم حیثیت والے میں جس پر زکوٰۃ واجب ہے, جب اس کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی مدد ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ اس میں سب سے زیادہ زکوٰۃ جو ہے نا, پورا سال گزرنے کے بعد جو زکوٰۃ دی جاتی ہے, رمضان میں اس کا اہتمام کیوں جاتا ہے کہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے کہا نا کہ ثواب کو بڑھا کر اللہ دے رہا ہوتا ہے. جی. تو رمضان کے اندر زکوٰۃ دینے سے فائدہ یہ کہ آپ کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ وہ زکوٰۃ کا جو بے ثواب ہے شک. وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا اب ذرا کچھ فرمائیے گا رمضان المبارک کے 3 اشروں سے متعلق. اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر سب سے بڑی جو رحمت و برکت آپ دیکھیں کہ اگر اس میں 3 اشرے کیٹیگریز کے ساتھ ہیں, یعنی پہلا اشرہ وہ رحمت والا اشرہ کہلاتا ہے. اب وہ رحمت والا اشرہ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں حنیف بھائی, اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو نفل کا ثواب ملتا ہے بالکل, لیکن آپ جب رمضان کے مہینے میں دن بھی وہی نکل رہا ہے, سورج بھی وہی غروب ہو رہا ہے, لیکن جب آپ رمضان کے مہینے میں 2 نفل پڑھیں گے تو 2 نفلیوں کا ثواب نہیں بلکہ سنتوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور اگر آپ سنت پڑھیں گے تو سنتوں کا ثواب نہیں فرضوں کا ثواب ملے گا. اچھا ہم اس طرف قطع کلامی کی معافی, جی. ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. بالکل بالکل. وہ جو ہمیں موبائل فون کمپنیوں کے جو پیکیجز مل رہے ہوتے ہیں اس کی طرف تو توجہ ہوتی ہے. یہ کتنے بڑے بڑے پیکیجز اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسے بہت پیاری بات کہی آپ نے. آپ رمضان میں جو عبادت کرتے ہیں جی اس کا ثواب کتنے گنا بڑھ کے ملتا ہے. بالکل. اب آپ بتائیں کہ ایک فرض اگر آپ 70 بار پڑھیں تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ عام لوگ فرض نہیں پڑھ پاتے, لیکن آپ سنیں کہ نفل سنت ہو گئی, سنت فرض ہو گئی, اور فرض جس نے پڑھا اسے 70 فرضوں کا ثواب. اب ذرا دوسرے اشرے کے بارے میں فرمائیے گا. حنیف بھائی دوسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے. اور جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا, کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تمام اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اس سے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا, اور جو شخص اس رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور بالکل, اور آپ یقین مانیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ 1,000 گناہ گاروں پر جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے, رمضان کے دن اللہ تعالیٰ ایک دن اور ایک رات 1,000 گناہ گاروں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کی مغفرت. آمین. اور آپ اسی طرح جمعہ دیکھ لیں کہ جو جمعے کا دن آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ وہاں 1,000 یا 6 لاکھ اللہ تعالیٰ ان گناہ گاروں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے, مغفرت کر رہا ہوتا ہے جو کہ گناہ کرتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. 2 اشروں کی تو ہم نے بات کر لی, اب رمضان کے تیسرے اشرے کے بارے میں کچھ فرمائیے. جی تیسرا جو اشرہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں دوزخ سے نجات کا اشرہ. یعنی یہ وہ اشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مومنوں مسلمانوں کو دوزخ سے نجات دے رہا ہوتا ہے. یعنی اس اشرے کے اندر جو عبادت ہوتی, جو ریاضت ہوتی ہے, اس کے ذریعے بندہ دوزخ سے نکال دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اچھی آپ نے معلومات دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے اور اس سے آپ دوسروں کو بھی بہرہمند کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اور میرے خیال میں اب افطار کا ٹائم قریب ہے, جی تو ہم افطار تقسیم کرتے ہیں بالکل, اور اس کے بعد پھر ہم افطار کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ
اللہم انی لقسمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے فیس بک کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کا نام ہے حنیف راجہ.